बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, एक तो इमरान खान साहब का आज मैसेज आया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उनने बताया कि इनके केसेस जो हैं वो चलाए कैसे जा रहे हैं और इनमें स्पीड क्यों लगाई जा रही है। उन पर ये जो दाग लगाए जा रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं। उसके बाद आज उन्होंने जो मीडिया से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, मैं चाहूँगा मैं आपके लिए वो पढ़ दूँ, उसके बाद हम वीडियो का आगाज़ करें। इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू वो कहते हैं, मैं अटक जेल में क्या था जब मुझसे बुशरा बीबी के जरिए बैक डोर राब्ते किए गए, डील ऑफर की गई कि 3 साल के लिए खामोश हो जाएं और बनी गाला बैठ जाएं। किसी सूरत जमहूरी अमल से पीछे नहीं हटूंगा, मेरी डील आ गई, मैंने ये जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को डील ऑफर की गई है, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसके तमाम केसेस खत्म कर दिए गए हैं। इमरान खान ने जो बड़ा इंकशाफ किया है वो ये है कि आर्मी चीफ को पैगाम देता हूँ कि नवाज साहब मुल्क के अमान के बारे में सोचें। तारीख ने आपको माफ नहीं करना, ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की कानूनी ऊपर नहीं जाती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए गए क्योंकि हमारे लोग अभी छुपे हैं। उनसे डील ऑफर हुई, 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाओ। मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को देना चाहिए। मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किया। फैसले में कैसे लगाया, मतलब है इसको अपडेट किया गया। इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया गया। सारी जमातें तैयार हैं, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट का ऐलान कर देना है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। डील होती तो क्या वो चल कर जेल आती। नवाज शरीफ केसेस खत्म करना डील थी, साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील नहीं। बाकी भी उनकी काफी अहम गुफ्तगू है। दिन का ये कहना है कि अडयाला मुझसे अटक जेल में पहली दफा बैकडोर राब्ता किया गया था और बुशरा बीबी के थ्रू किया गया था। मेरे पास अपनी जाती जराये से खबर है, 4 दिन पहले 4 जून कॉल की गई बैरिस्टर जौहर को घर में बुलाया गया, वहां मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने बाल फेंक दी बुशरा बीबी की जानिब। उनकी गिरफ्तारी 1 दिन पहले की बात। फिर उन्होंने कहा अलीमा खान से भी बात करें और उमैर नियाजी साहब से भी बात करें। इन चारों से जब बैकडोर राब्ता हुआ तो इन चारों ने कहा कि हम कोई फैसला नहीं कर सकते, आपने अगर कोई फैसला लेना है तो इमरान खान साहब से। सर, ये इस वक्त था कि इलेक्शन से 6-7 दिन पहले ऐसा बयान देना कि डील ऑफर की गई थी, मैंने नहीं ली, कितना मुआवन साबित होगा इमरान खान साहब के लिए जिनकी पार्टी बिल्कुल तोड़ दी गई है। लोग छुपे हुए हैं, आज भी छापे पड़ रहे हैं, लोग आज भी गिरफ्तार हो गए, आज भी लोग पार्टी को गुड बाय कह रहे हैं। इलेक्शन कितना मुश्किल होगा और कितना इमरान खान के हक में रिजल्ट आएंगे। देखिए करामत साहब, इसमें बड़ी बुनियादी बात यह है कि हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ पे गुर्बत होती है, जहाँ पे अफलास होता है, वहाँ पे आप सिर्फ उसी लीडर को लीडर मान सकते हैं जो कि मुज़ाहमत कर रहा हो, डट के खड़ा हो और हर तरह का जबर सह रहा हो और किसी डील में ना पड़ रहा हो। अगर आपके मैदान आपके सामने है, इलेक्शंस है सर पर, और एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जिससे उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, बल्कि वो उसके उम्मीदवार आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि जिनके लिए रेड कारपेट बिछे हुए हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये सब लोग भी जानते हैं कि अवाम कहाँ खड़े हैं। तो इमरान खान ने जिस दिन डील की तो वो सियासी तौर पर तो जीरो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इज्जत है, लोग उनको अपना लीडर मान रहे हैं और वो लोग उसके साथ साथ सख्तियां भी झेल रहे हैं। ये सख्ती झेलने वाली बात है ना कि अब लोग रद्देमल देने की पोजीशन में है ना कि अब तो 4-5 दिन रह गए, 8 फरवरी तो ज्यादा दूर नहीं। तो एक तो इमरान खान की सियासत का टोटल जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि उन्होंने जो पोजीशन ली हुई है, जिस बात पे वो डटे हुए हैं वो डटे रहे।
اور یہ جو وقت ہے یہ نکل جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ 3 سال وہ جو زرداری صاحب کا ایک وہ جملہ انہوں نے کہا تھا اور پھر وہ دبئی روانہ ہو گئے تھے کہ آپ تو یہاں 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم نے تو یہیں رہنا ہے. تو ان لوگوں نے رہنا ہے, سیاسی پارٹیوں نے رہنا ہے, ہم نے بھی رہنا ہے, عمران نے بھی رہنا ہے, اور باقی لوگوں نے بھی رہنا ہے. تو لوگوں نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا. تو بڑے بڑے وہ جو جالب صاحب کا ایک بڑا مشہور ایک مصرع ہے نا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں پر تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. تو یہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے ہر طرح کے جبر اور ستم سے, اور دوسری طرف مزاحمت میں. تو یہ ایک اس لحاظ سے پاکستان کی سیاست کا, مزاحمت کی سیاست کا سنہرا دور ہے. اس دور کو ہم چیرش کریں گے, اس دور کی ستائش کریں گے, اور لوگ یاد رکھیں گے کہ کس طرح سے پورے پاکستان کے 70-80% عوام کھڑے ہو گئے تھے, ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور ان 70-80% عوام جو کہ آپ کے ملک کی تقریباً 20-21 کروڑ کی آبادی بنتی ہے, کرامت صاحب 24-25 کروڑ میں سے آپ دیکھیں 17-18 کروڑ بندہ ایک طرف ہے, اور باقی جو ابھی ویسے تو وہ بھی کاؤنٹ ہونا باقی ہے الیکشن میں, نتیجہ اگر انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے تو یہ تو ناممکن ہے. اور دوسرا جو لوگ, ہم تو بحثیت جرنلسٹ عمران خان کی پالیٹکس بھی دیکھی ہے, اور اسٹوڈنٹ اور کالج وغیرہ میں ہم لوگوں نے عمران کو ایز اے کرکٹر, ایز اے کیپٹن بھی دیکھا ہوا ہے. تو عمران خان تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا ان کے پلے میں اگر وہ کسی طرح کی بھی ڈیل کر لیتے ہیں. یہ جو مسلسل کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں لوگ بالکل حمایت کریں اس بات کے اوپر کہ ان کو کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ ان کو دبا رہے ہیں کم از کم ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور کرامت صاحب ذہن میں رہے, سب لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ صرف لوکل فیکٹر نہیں ہے, یہ صرف اندرون ملک کی یہ معاملات نہیں ہے, یہ پوری بین الاقوامی طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وگرنہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو مغرب کے جو ممالک ہیں, انہوں نے تو اپنے جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر سمجھوتا کر رکھا ہے. اگر پاکستان کے معاملات کو دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے اوپر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, پاکستان میں انسانی حقوق کے متعلق انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اگر کوئی بیان آتا بھی ہے تو وہ جب بھی کوئی ایسی بات ان سے پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. جبکہ یہی وہ آتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہ وہاں کی جو ان کی جو پروردہ جماعتیں ہیں جو اس وقت وہاں پہ عوام نے ان کو مسرت کیا ہوا ہے, تو ان کو کھڑا کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی جو سیاست کے اندر تو وہ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے الیکشن غلط ہوا, تو اس طرح سے فلاں چیز ہو گئی, وہاں اپوزیشن کو سپریس کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں اس کا پیمانہ جو ہے نا وہ دوہرا معیار ہو جاتا ہے, بالکل خاموشی طاری ہو جاتی ہے. اور ان کے جو بھجوائے ہوئے جو لوگ ہیں یہاں پہ, جو رکھے ہوئے ان کے لوگ ہیں, وہ ان کی مرضی کے مطابق چیزیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. تو یہ صرف آپ ہم مت سوچیں کہ یہ صرف مقامی طور پر ہو رہا ہے. مقامی طور پر تو لوگوں نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے اتنے جبر اور ستم کو سہا ہے, تو ان کے لیے تو میرے خیال میں ستائش کے علاوہ ان کے لیے ان کو بہادر کہنے کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں باقی بچتا. صحیح. جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیسز کو جس سپیڈ سے چلایا جا رہا ہے, جیسے سائفر والا فیصلہ آیا, جیسے کوشانہ والا فیصلہ آیا, اور اب عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ جیسے محفوظ ہوا ہے, 12.5 گھنٹے کی سماعت اس میں ہوئی ہے, 10 گھنٹے کی سماعت پرسوں ہوئی تھی, جیسے حق دفاع ختم کیا گیا, کراس کویسچننگ نہیں ہوئی, آپ کورٹ کور کرتے رہے. یہ کیسے فیصلے آ رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا عمران خان کو ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ تو کیسز جا کے کیبنٹ کی سماعت سے آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں تو اڑ جائیں گے کہ حق دفاع ہی نہیں دیا گیا. گراما صاحب اس بات پہ آنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے جو بشرا بی بی نے جس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, باقی لوگوں کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو میرے خیال میں عمران خان کے اوپر اللہ کی خاص کرم ہے کہ اس کو بشرا بی بی جیسا جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی جو اہلیہ ہے, زوجہ ہیں, وہ ان کی ہم سفر ہے. اور اس ساری سٹرگل میں انہوں نے جتنی پابندی اور جتنی انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے فیصلے صرف عمران خان کریں گے, اور وہ جیل میں چلی گئی جہاں سے ان کو جس طریقے سے پھر وہ جا کے سب جیل قرار دے کے بنی گالا کا گھر جو ہے وہاں رکھا گیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا وہ اب کیا ان کا ذکر کرنا,
تو ذکر میرے کریں خیال میں یہ یہ تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک وقت آئے گا جب اس کے اوپر بھی لکھا اور کہا جائے گا کہ یہ بشرا بی بی کی جو استقامت تھی اس نے عمران خان کو مضبوط بنانے میں، اس کو تگڑا رکھنے میں اور اس سارے ظلم و جبر کو سہنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. بشرا بی بی کے لیے تو آج کل کی جو میں نے جو نیوز دیکھی ہے تو ان کے لیے تو صرف سلام کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اور واقعتاً عمران خان کی جو ہمت، اور ایک وقت آئے گا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو داستانیں تھی ہمارے ہاں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی ایک ہماری لوک داستان ڈیولپ ہو رہی ہے آج کل کے وقت میں. جس طرح سے وہ ہیر رانجھا اور سسی پنو اور سونی مہیوال والی، یقین جانیے مجھے، میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن یہ پچھلے 1.5-2 سال میں اور اس کے درمیان میں جو کچھ واقعات ایسے ہوئے، بشرا بی بی کی عمران خان کی بہنوں سے کچھ اختلافات بھی ہوئے، لیکن آج جس جگہ پہ یہ دونوں یہ جوڑا کھڑا ہے اور جس طرح سے مجھے تو کچھ اس طرح کی لوک داستان جو ہے نا وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو شاید کبھی ہماری لکھی جائے گی، پڑھی جائے گی. وقت آئے گا یہ چیزیں اس طرح سے بھی سامنے آئیں گی. جہاں تک وہ دوسرا معاملہ آپ ذکر کر رہے تھے کورٹ کے معاملات، دیکھیں یار کینگرو کورٹس اور کس کو کہتے ہیں؟ کینگرو کورٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہوتا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے جعلی کیس بنانے ہیں، جعلی ٹرائل کرنا ہے اور سزا دینی ہے، کیا دینی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. تو ان کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ان کیسز کا. تو اور خاص طور پر یار یہ جو آپ دیکھیں آپ کا ہاں میڈیا کیا کر رہا ہے، کل کی جو جنگ اخبار کی جو لیڈ سٹوری تھی، شرم آنی چاہیے کہ سابقہ بشرا بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر میں لڑائی. یار شرم آنی چاہیے. اس ملک کے کیا حالات ہیں، لوگوں کی کیا سر پہ الیکشن ہے اور یہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو کیا خاور مانی کا جو ہے مجھے ان کے ذاتی معاملات اب چونکہ عدالتوں میں آ گئے، لائے گئے، یعنی کہ آپ عمومی طور پر تو یہ بھائی پاکستانی معاشرے میں اگر کسی مرد کو طلاق دے دی جاتی ہے نا، اس کی بیوی اس سے خلا لے لیتی ہے تو وہ مرد جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ذکر ہی نہ آئے، نہ کہ وہ مرد جا کے جو یہ تو وہ تو انتہائی یعنی کہ غلیظ کردار والے لوگ ہوتے ہیں، جو وہ تو جال ساز ہوتے ہیں، نوسر باز ہوتے ہیں، جو اپنی عورتوں کو جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوتا ہے ان کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں یا ان کی کردار کشی بچوں کرتے کی ہیں. ماں تو ہے نا، آپ ان کا احترام کریں. دوسرا مجھے بتائیں گے، آپ نے کبھی سنا ہے سر کہ جرم ایک قسم کا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ایک بندہ ہو، دوسرا وزیر خارجہ ہو، دونوں کو 10 سال قید کی سزا سائفر کیس میں، ہاؤس پاسبل، پھر بشرا بی بی اور عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ خاتون اول تھی. کیا نتیجہ ہے؟ دیکھیے اس میں جب آپ کسی کو ملزم گردانتے ہیں، عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور اس کے لیے وہ گواہوں کو بلوائے. یہاں پہ اس نے 2 گواہ مانگے، اس نے کہا بلاؤ جنرل باجوہ کو، اس نے کہا بلاؤ ڈونلڈ لو کو، کیونکہ وہ بنیادی کڑی ہے اس سارے سائفر کیس میں. پھر اس سے اگلی کڑی یہ کی کہ یعنی کہ جو سرکار کے وکیل ہیں وہ جو ہے وہ ملزم کی طرف سے سرکاری گواہوں پہ جرا کریں گے. ارے یار یہ کیا کینگرو کورٹس کی بھی جی، اور وہ سرکاری گواہ بھی اور سرکار یعنی کہ سرکاری وکیل وہ ہے جو پروسیکیوٹر ہے اس کی چیمبر سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ وکیل جو ہے سرکاری لگائیں، جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے اس کے ہی جو جونیئرز ہیں ان کو سرکاری وکیل بنا کے آپ نے دوسری طرف کھڑا کر دیا. کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو رہنے دو باقی. یعنی کہ آپ اور پھر جو جج بٹھائے ہوئے کسی کی جو اس کو کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی نہیں. اب کیا اب مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے اعلیٰ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. ہائی کورٹ یہ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ میں یہ ہو جائے گا یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس جیسے یہ جج بشیر جیسے اور وہ ابو الحسنات جیسے جج وہاں پہ پہلے سے موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے جو اعلیٰ ترین عدالت کا جو چیف جسٹس ہے اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جس کے اوپر عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں
اور انہوں نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ دار ہیں، اور وہ بالکل بلکہ جانبدار کیا، وہ تو بغض اور انات سے بھرے پڑے. تو میرے خیال میں یہ تو توقع رکھنا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ بھی کچھ کرے گی، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ اور طرف جائیں تو چیزیں شاید کچھ پاکستان کا مسئلہ حل ہو. یہ اس طرح سے جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا تصور تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے تو اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہو جائے، میں اس کے ان فیصلوں کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا جیسے بعض لوگ کر رہے ہیں. عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اس نے باعث بک گئے تھے وہ آئین کے مطابق، اور وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہر وقت کے لیے برابر ہوتی ہے. تو وہ تو برے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، جو اس کو توڑتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں. وہ چاہے آپ کی جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کی عدلیہ ہو، یا ان کے پروردہ لوگ ہوں جو سیاست میں جو سیاسی کہنا بھی جن کو جو ہے نا سیاست کی توہین ہے، ان کو سیاسی لیڈر نہیں کہا جا سکتا، نہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو مافیاز ہیں. اور اس وقت وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان سارے دندوں کو اور اس سارے جرائم کو. تو میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ ایک تماشا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ڈان کا جو ایڈیٹوریل تھا، مجھے خوشی ہوتی ہے سم ٹائم کے ڈان کے ایڈیٹوریل میں بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو ایک تازہ ہوا کا جھونکا نظر آتی ہیں. پاکستان کے جو میڈیا کے حالات ہیں آج کل، جس طرح کا الیکٹرانک میڈیا یا ایک بڑے بڑے گروپس جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں، اس میں ایک بالکل تازہ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے کہ چند ایک جگہوں پہ باہر کوئی لگتا ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہے جہاں سے تازہ ہوا آ رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو باقی ہے، لیکن زیادہ تر تو اجڑ چکا ہے، زیادہ تر تو تباہی و بربادی ہو چکی ہے. صحیح. بہت شکریہ محمد اکرم صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے.